ख्वाहिश ये है कि जिस नबी के जूते उठाकर मैं साफ करता रहा हूँ, जिस नबी के कदमों में अपना दिल रखता रहा हूँ, बस ख्वाहिश ये है कि मौत से पहले एक बार मैं उस नबी को देखना चाहता हूँ। एक बार उस नबी का दीदार करा दे अब्बा, एक बार उस नबी की ज़ियारत करा दे, बस एक बार उनके चेहरे की ज़ियारत करा दे, और कुछ नहीं मांगता। यही मेरी आरज़ू है, यही मेरी ख्वाहिश है। दुनिया में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। मेरे भाइयों, या रसूलल्लाह, अगर मेरा वक्त पूरा हो गया है तो मैं चाहता हूँ कि मेरे लबों पर आखिरी अल्फाज आपके दीन के हों। मेरा गुनाह बस इतना सा है कि मैं एक यहूदी घर में पैदा हुआ, क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? क्या मेरे मोहम्मद का रब मुझे माफ कर देगा? या रसूलल्लाह, आपकी मुस्कुराहट मेरी दुनिया की रोशनी थी, मेरी दुनिया का नूर था, मगर आज मेरी आंखों के सामने अंधेरा है। मदीने की गलियां उस दिन खामोश थी और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। हमारे प्यारे नबी जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हस्बे मामूल मस्जिद से बाहर निकले, लेकिन आज नबी का दिल बेचैन था, आज नबी का दिल बेकरार था। आप एक खास मंजर के मुंतजर थे। वो कौन सा मंजर था? हाय, वो बच्चा जो रोजाना नबी के जूते साफ किया करता था, वो बच्चा जो रोजाना नबी के जूते उठाकर नबी के कदमों में रखा करता था, आज कहीं नजर नहीं आ रहा, आज दिखाई नहीं दे रहा। नबी ने मस्जिद से बाहर कदम रखा, नजर इधर उधर दौड़ाई, मगर वो बच्चा नजर ना आया। वो बच्चा नजर ना आया जो बच्चा नबी के कदमों में नबी के जूते साफ करके रखा करता था। हाय, चेहरे पर उदासी के आसार नुमाया थे। सहाबा से मुखातिब होकर फरमाया, सहाबा, वो बच्चा नजर नहीं आ रहा, सहाबा, मेरा नौकर नजर नहीं आ रहा, जो अपने नन्हे हाथों से मेरे जूते साफ किया करता था, जो मेरी खिदमत करता था। सहाबा, वो मुझे बहुत अजीज था, उसके दिल में कितना अदब था, कितना एहतराम था, वो अपने नन्हे हाथों से मेरी नौकरी करता था। बताओ, वो मैं मोहम्मद से कितनी मोहब्बत करता होगा। ओ मेरे सहाबा, मैं उस बच्चे की मोहब्बत और एहतराम को कभी नहीं भुला सकता। बताओ तो सही, आज वो क्यों नहीं आया? आज मैं मोहम्मद की नौकरी करने क्यों नहीं आया? कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? क्या तुम में से किसी ने उसे देखा है? क्या कोई उसे जानता है कि वो कहाँ रहता है? कोई उसे जानता है कि वो किसका बेटा है? हाय, नबी के अल्फाज सुनकर सहाबाए किराम एकदम खामोश हो गए। सहाबाए किराम खामोश हो गए। एक सहाबी ने हिम्मत करते हुए अर्ज किया, या रसूलल्लाह, वो बच्चा बीमार हो गया है, वो बच्चा बीमार पड़ा है घर में, उसकी हालत बहुत खराब है, वो अपने घर पर है, बीमारी की वजह से नहीं आ सका। और या रसूलल्लाह, मैंने ये भी सुना है कि वो इस वक्त जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। हाय, जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। ये सुनकर नबी के चेहरे पर गम के आसार नमूदार हुए। नबी के दिल में एक दर्द की लहर दौड़ उठी जब नबी ने सुना कि वो बच्चा बीमार है और जिंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। मेरी कौम के नौजवानों, मेरे नबी बच्चे की मोहब्बत को भूल नहीं सकते थे। आपने नरमी से फरमाया, सहाबा, अगर वो बीमार है तो फिर जल्दी करो, हम उसके घर उसकी इयादत करने के लिए चलते हैं। सहाबा, वो एक छोटा सा बच्चा है, मगर उसके दिल में मोहब्बत और अदब का समंदर है। वो खुद छोटा है, छोटी उम्र का है, मगर उसका जो दिल है ना, उसके दिल में मोहब्बत और अदब का समंदर है। सहाबा, वो मेरा खिदमतगार है, मैं उसे ऐसे हाल में तन तनहा अकेला हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। सहाबा चलते हैं, उसकी इयादत करते हैं। सहाबा ने अदब से कहा, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, जो बच्चा आपको बहुत अच्छा लगता है, जो बच्चा आपकी नौकरी करता है, जिसकी गैर मौजूदगी ने आपका दिल बेकरार कर दिया, अगर आप जानते हैं तो वो यहूदी है, वो यहूदी बच्चा है। हाय, जब सहाबाए किराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो बच्चा जिसकी गैर मौजूदगी ने आपका दिल बेकरार कर दिया, बेचैन कर दिया, वो बच्चा तो यहूदी है। आगे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो जुमला इरशाद फरमाया, दिल के कानों से सुनने वाला जुमला है। नबी ने नरमी से फरमाया, सहाबा, वो यहूदी है तो क्या हुआ, इंसान तो है, और इंसानियत का तकाजा ये है कि हम उसकी इयादत करने जाएं। वो यहूदी है तो क्या हुआ, वो इंसान तो है, और इंसानियत का तकाजा है कि हम उसकी इयादत करने जाएं। अगर वो यहूदी है तो क्या हुआ, हमारा दोस्त तो था ना, हमारा खिदमतगार तो था ना, हमारी नौकरी तो करता था। है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उस बच्चे के मकान की तरफ चल पड़े। इधर से हुजूर सहाबा की जमात के साथ उसके मकान की तरफ चले, उधर से कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और एक बीमार बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ था। एक दर्द भरी कहानी सुनो मेरी कौम के नौजवानों, दर्द भरा वाकया सुनो। इस वाकये ने पत्थर दिलों को मोम करके रख दिया। इधर से मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम उस बीमार बच्चे की तरफ जा रहे थे, उधर से कमरे में अंधेरा छाया हुआ था और एक बीमार बच्चा बिस्तर
بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی سانسیں رک رک کر چل رہی تھی۔ وہ کمزور جسم اور معصوم آنکھوں والا بچہ جس کے دل میں محبت اور ادب کا سمندر موجزن تھا، آج اپنی زندگی کے آخری لمحات گزار رہا تھا۔ کونے میں بیٹھا اس کا بوڑھا باپ آنکھوں میں آنسو لیے اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہا ہے اور بیٹا زندگی موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ وہ بیٹا تھا جسے وہ اپنی دنیا کہتا تھا، کیونکہ باپ کا اکلوتا بیٹا تھا جس کے لیے اس نے اپنی زندگی کا ہر خواب قربان کر دیا تھا، ہر خواب قربان کر دیا تھا۔ اپنی رگوں سے خون نکالتا رہا، بیٹے کی رگوں میں ڈالتا رہا، اپنے منہ سے نوالے نکالتا رہا، بیٹے کے منہ میں ڈالتا رہا۔ دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے بوڑھی کمزور سی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے محنت مزدوری کرتا رہا کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچے کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر باپ سے رہا نہ گیا، وہ بے اختیار بستر کے قریب آیا۔ باپ بیٹے کے بستر کے قریب آیا، اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، روتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹے میں نے اپنی پوری زندگی تیرے نام کر دی، میرے لخت جگر، میرے نور نظر بیٹے، میں نے اپنی پوری زندگی تیرے نام کر دی، اپنی جوانی تیرے نام کر دی، اپنا بڑھاپا تیرے نام کر دیا، میرا سب کچھ تو ہے، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو اس دنیا فانی سے رخصت ہو رہا ہے، تو جا رہا ہے، جاتے جاتے اپنی آخری خواہش تو بتا دے تاکہ میں تیری آخری خواہش پوری کر سکوں۔ اگر مجھے جان کی بازی بھی کیوں نہ لگانی پڑ گئی، میں تیری خواہش پوری کروں گا، بتا میرے بیٹے تیری کوئی خواہش تو نہیں؟ بچہ جو پہلے ہی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی زندگی کے دن گن رہا تھا، باپ کی بات سن کر اور زیادہ رو پڑا، باپ کی یہ آفر سن کر اور زیادہ رو پڑا۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، کمزور سے لہجے میں کہا، بابا میری ایک خواہش ہے، میری ایک خواہش ہے، لیکن اگر تو چاہے تو پوری ہو سکتی ہے، اگر نہ چاہے تو شاید میری یہ خواہش ادھوری رہ جائے، پھر شاید خواہش پوری کیے بغیر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں۔ باپ جو پہلے ہی بیٹی کی تکلیف سے ٹوٹ چکا تھا بے قراری سے بولا، بیٹے جلدی بتانا، میں اپنی جان قربان کر کے بھی تیری خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، جان کی بازی لگانا پڑی تو میں لگا لوں گا، تیری خواہش پوری کروں گا، تیری خواہش پوری کرنے کے لیے اگر مجھے آسمان کے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، بیٹے جلدی بتا تیری کون سی خواہش ہے؟ بچے نے لرزتے ہوئے ہونٹوں اور روتی آنکھوں کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا، کہا، بابا موت میرے قریب ہے، بابا میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، موت میرے قریب ہے، مگر میرے دل میں ایک خواہش ہے، وہ خواہش یہ ہے کہ جس نبی کے جوتے اٹھا کر میں صاف کرتا رہا ہوں، جس نبی کے قدموں میں اپنا دل رکھتا رہا ہوں، بس خواہش یہ ہے کہ موت سے پہلے ایک بار میں اس نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ ابا جس نبی کے جوتے اٹھا کر میں اپنے ننھے ہاتھوں سے صاف کرتا رہا ہوں نا، جس نبی کے قدموں میں اپنا دل رکھتا رہا ہوں، بس میری خواہش اتنی سی ہے کہ موت سے پہلے ایک بار اس نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، ایک بار اس نبی کا دیدار کرا دے ابا، ایک بار اس نبی کی زیارت کرا دے، بس ایک بار ان کے چہرے کی زیارت کرا دے، اور کچھ نہیں مانتا، یہی میری آرزو ہے، یہی میری خواہش ہے، ابا یہ خواہش تو پوری کر۔ یہ سن کر باپ کی چیخیں اور بلند ہونا شروع ہوئی۔ وہ بولا، بیٹے تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو جانتا ہے کہ ہم یہودی ہیں اور وہ نبی ہماری قوم کے لیے دشمن سمجھے جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے نبی ہیں اور ہم یہودی ہیں، یہ سب کچھ جان کر بھی تو اس کی زیارت کی بات کر رہا ہے؟ بچہ روتے ہوئے بولا، بابا وہ دشمن نہیں ہے، اگر حقیقت پوچھتے ہو، اگر سچ پوچھتے ہو، وہ دشمن نہیں ہے، وہ تو رحمت بن کر آئے، وہ تو سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ دنیا میں کوئی کسی کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے رویا ہے میرے بھائیوں، دنیا میں کوئی اتنا کسی کے لیے نہیں تڑپا جتنا میرا نبی اپنی امت کے لیے تڑپا ہے میرے بھائیوں۔ وہ نبی جو کہہ رہا ہے، میرے امتی جب چلا کر تو دیکھ بھال کے چلا کر، اس لیے کہ کانٹا تیرے پاؤں میں چبھتا ہے، درد میں محمد کو ہوتا ہے۔ بتاؤ وہ کتنی محبت کرنے والے ہوں گے؟ بابا وہ دشمن نہیں ہے، وہ تو رحمت ہے، وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، وہ مجھے ہمیشہ پیار سے دیکھتے تھے، جب میں ان کے جوتے صاف کرتا تھا تو وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، کبھی فرق نہیں کیا انہوں نے۔ بابا وہ انسان نہیں، وہ تو خدا کی طرف سے بھیجی گئی روشنی ہے۔ میری آخری خواہش یہی ہے کہ موت سے پہلے ایک بار ان کا چہرہ دیکھ لوں، ایک بار ان کی زیارت کر لوں۔ کیا آپ میرے لیے یہ کر سکتے ہیں؟ باپ اپنے بچے کے الفاظ سن کر بے اختیار رو پڑا میرے بھائیوں، کیونکہ باپ یہودی تھا۔ بیٹے کی یہ باتیں سن کر، بیٹے کی گواہی سن کر، اب باپ کے دل میں بھی بچے کے نبی کے لیے محبت اور ادب کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا۔ باپ نے بچے کی خواہش پوری کرنے کا عزم کر لیا۔ جیسے ہی باپ باہر نکلا بچے کی خواہش پوری کرنے کے لیے کہ جاتا ہوں مسلمانوں کے نبی کو اپنے گھر لے آتا ہوں، گلی کے کونے پر پہنچا ہی تھا، کیا دیکھتا ہے کہ میرے قریب نبی صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اسی کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسے جب بیٹے کی خواہش یاد آئی تو فوراً قدموں پر گر پڑا، فوراً
فوراً قدموں پر گر پڑا۔ میری قوم کے نوجوانوں مسلمانوں، قبل اس کے کہ یہ اپنے بیٹے کی خواہش پیش کرتا، اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اسی گلی میں فلاں نامی شخص کا گھر ہے، وہ کہاں ہے؟ اس شخص نے حیرت سے پوچھا کہ آپ اس آدمی کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اتنے میں ایک صحابی بولے ہم نے سنا ہے کہ اس شخص کا بیٹا بیمار ہے اور ہمارے آقا اس بیمار کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ہائے، ادھر اندھیرے کمرے میں بستر پر پڑا بچہ جو زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا رو کر اپنی ماں سے کہنے لگا امی فضا کی خوشبو بتا رہی ہے کہ میرا سردار آ رہا ہے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ قصہ مختصر میرے بھائیو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں ایک کمزور سا بچہ بستر پر لیٹا ہوا تھا، اس کی سانسیں رک کر چل رہی تھی، اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ نبی نے بچے کے قریب جا کر اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور بچے نے آنکھیں کھولی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے کائنات کے سردار کھڑے ہیں، کائنات کے نبی کھڑے ہیں۔ کمزور آواز میں اس نے کہا یا محمد آپ میرے گھر میں تشریف لائے؟ نبی نے نرمی سے کہا ہاں بچے، تم میرے جوتے اٹھایا کرتے تھے، آج میں تمہارے لیے آیا ہوں، تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں، تمہیں حوصلہ دینے آیا ہوں۔ بتاؤ تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ زندگی اور موت کی جنگ لڑتے ہوئے بچے نے کانپتے ہونٹوں اور کمزور آواز میں کچھ ایسے الفاظ کہے جن الفاظوں نے نبی کو رلا دیا۔ کچھ اس طرح کے دردناک الفاظ تھے میرے بھائیو۔ اللہ اکبر، اس بچے نے کیا کہا یا رسول اللہ میں نے ہمیشہ اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ کے جوتے صاف کیے، ہمیشہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آپ کے جوتے صاف کیے، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دل کو صاف کر دیں۔ ساری زندگی میں نے آپ کے جوتے صاف کیے، آج میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے دل کو صاف کر دیں، میرے دل سے یہودیت کا زنگ اتار دیں۔ یا رسول اللہ میں نے آپ کو ہمیشہ قریب سے دیکھا ہے، مگر آج موت میرے قریب ہے اور میں آپ سے دور نہیں جانا چاہتا۔ یا رسول اللہ اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرے لبوں پر آخری الفاظ آپ کے دین کے ہوں۔ میرا گناہ بس اتنا سا ہے کہ میں ایک یہودی گھر میں پیدا ہوا، کیا میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیا میرے محمد کا رب مجھے معاف کر دے گا؟ یا رسول اللہ آپ کی مسکراہٹ میری دنیا کی روشنی تھی، میری دنیا کا نور تھا، مگر آج میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، کیونکہ آج میں آپ جیسی عظیم شخصیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے پیار دیا اور آج میں اپنی روح آپ کے دین کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ اب میرے کریم آقا رو بھی رہے تھے، کریم آقا کی آنکھیں چم چم برس رہی تھی، میرے کریم آقا بچے کی درد بھری آوازیں بھی سن رہے تھے، درد بھرے جملے بھی سن رہے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا امتی بن کر مروں۔ یا رسول اللہ کیا میرا یہ ننھا سا دل آپ کے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ اور میرا یہ ننھا سا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا امتی بن کر مروں تاکہ میری روح آپ کے قریب ہو سکے۔ جس طرح اس دنیا میں آپ کی نوکری کرتا رہا، میں چاہتا ہوں آخرت کی زندگی میں بھی آپ کی نوکری مل جائے، آپ کی خدمت مل جائے۔ یہودی بچے کے یہ الفاظ سن کر نبی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور آپ نے بچے کو گلے لگایا، سینے لگایا۔ آپ نے فرمایا میرے بچے اللہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے گا اور تم ہمیشہ کے لیے جنت کے باغوں میں کھیلتے رہو گے۔ نبی نے شفقت سے بچے کو اپنے قریب کیا، سینے لگایا اور ساتھ میں فرمایا تمہارا دل پاک ہے بچے، تیرا دل پاک ہے، اللہ تجھے ضرور قبول کرے گا، اللہ تجھے ضرور قبول کرے گا، جلدی کر کلمہ پڑھ اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ روح نکال لے۔ بچے نے کمزور آواز میں اور کمزور سے لہجے میں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پڑھتے ہی بچے کی روح پرواز کر گئی۔ جب بچے کی روح پرواز کر گئی تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، بچے کے والدین کی چیخ نکل گئی۔ جب خاموشی چھائی ادھر سے بچے کی روح نکلی، ادھر سے بچے کے والد کی چیخ نکل گئی اور اپنے بیٹے کے بے جان جسم کو دیکھ کر رونے لگا اور نبی کے قدموں پر گر کر کہنے لگا، روتے ہوئے کہنے لگا یا محمد میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا، اے مسلمانوں کے نبی میں نے آج تک ایسا انسان نہیں دیکھا جو اپنے دشمن کے بچوں سے بھی اس قدر محبت کرے، آج تک ایسا سردار نہیں دیکھا۔ اپنے بچوں کے ساتھ تو ہر کوئی محبت کرتا ہے، مگر دشمنوں کے بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہوئے میں نے آج تک کسی آقا کو نہیں دیکھا جو دشمن کا بھی بھلا چاہے۔ میرا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے، اور لوگوں دنیا والوں میں یہودی کا بیٹا کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ محمد کے دین پر مر گیا۔ حضور بس کرم کی نگاہ فرمائیے، قیامت کے دن بیٹا جنت میں جائے اور باپ جہنم میں جائے، یہ مجھ سے کیسے برداشت ہوگا؟ کرم کیجئے، مجھ جیسے ناکارہ انسان کو بھی اپنے دین میں جگہ دے دیجئے۔ یہ کہہ کر اس نے بھی کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس باپ کے آنسو تھمتے نہ تھے، آنسو رکتے نہ تھے، وہ اپنے بیٹے کو سینے لگا کر بولا، مرے ہوئے بیٹے کو سینے لگا کر بولا، اے میرے بیٹے تو دنیا سے گیا لیکن جیت گیا، تو
سے گیا لیکن جیت گیا. تو وہ روشنی پا گیا جس کی تلاش میں لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں مگر وہ روشنی نہیں ملتی. تو وہ روشنی پا گیا, تو وہ نور پا گیا. آخر میں نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ اس بچے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما اور اس کے والد کو صبر اور ہدایت کی دولت عطا فرما. مدینے کی گلیوں میں اداسی چھائی ہوئی تھی. وہ چھوٹا بچہ جس کے ننھے ہاتھ نبی کے جوتے اٹھاتے تھے آج دنیا سے رخصت ہو چکا تھا. اس کا جسم بے جان لیکن روح خوش نصیب تھی کیونکہ اس نے نبی کی محبت کو پا لیا, نبی کو راضی کر کے چلا گیا, اللہ کو راضی کر کے چلا گیا. نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل گہرے غم سے بوجھل تھا. نبی نے صحابہ کرام کو حکم دیا اس بچے کو غسل دو, کفن پہناؤ اور اس کی جنازے کی تیاری کرو. جب جنازہ تیار ہو گیا, اب دل کے کانوں سے سنیے گا, نبی نے خود اس بچے کا جنازہ پڑھایا اور وہ بچہ جو کل تک نبی کے جوتے اٹھایا کرتا تھا آج اللہ کے فرشتوں کی محبت میں لپٹا ہوا تھا. جنازے کے وقت نبی نے اسے کندھا دیا اور جب چلنے لگے تو صحابہ کرام نے دیکھا نبی ہر قدم اٹھا کر رکھتے اور ایسے چلتے جیسے زمین پر کوئی اور جگہ نہ ہو. ایک صحابی نے حیرت سے پوچھا, یا رسول اللہ جنازے کو اس طرح قدم اٹھا کر کیوں لے جا رہے ہیں, اس طرح قدم اٹھا کر کیوں لے جا رہے ہیں؟ تو نبی نے نم آنکھوں کے ساتھ فرمایا فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے, آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ زمین پر قدم رکھنے کی جگہ بھی نہیں مل رہی مجھے. یہ فرشتے اس معصوم بچے کی روح کو جنت پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور ہر فرشتہ اس کی قربت چاہتا ہے. جنازہ جب قبر کے قریب پہنچا تو نبی نے خود اپنے ہاتھوں سے اس معصوم کو لحد میں اتارا. تدفین کے دوران صحابہ نے دیکھا کہ ایک صحابی قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر زاروں قطار روتا چلا جا رہا ہے. صحابی روتا چلا جا رہا ہے. صحابہ کرام نے دیکھا ایک صحابی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں رک پا رہے. کسی نے قریب جا کر اس سے کہا تم اس بچے کو جانتے بھی نہیں, اسے پہچانتے بھی نہیں, یہ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے, پھر تم اس قدر زاروں قطار کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ صحابی ہچکیوں کے درمیان کہنے لگا, رو کر کہنے لگا بھائی میں اسے جانتا نہیں تھا, میں اسے پہچانتا نہیں تھا کہ یہ بچہ کون ہے, لیکن آج اس کی قسمت کو دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا ہے. اس بچے کے جنازے پر اللہ کے فرشتے چوک در چوک اتر رہے ہیں, ان فرشتوں کو دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا ہے. نبی نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتارا. میں سوچتا ہوں کاش کاش اس بچے کی جگہ میں ہوتا, کاش میں وہ خوش نصیب ہوتا جسے نبی کی یہ محبت اور عزت نصیب ہوئی ہے. نبی نے قبر کے قریب کھڑے ہو کر دعا کی, یا اللہ اس معصوم بچے کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اس منظر نے وہاں موجود ہر شخص کو رلا دیا. یہ بچہ جو کل تک ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہوا تھا آج نبی کی شفقت اور محبت کی بدولت جنت کا وارث بن چکا تھا. صحابہ کرام کی دلوں میں یہ واقعہ ایک چراغ کی مانند جل اٹھا, ایک چراغ کی طرح جل اٹھا جو انہیں یہ درس دیتا رہا کہ محبت, ادب اور خلوص وہ انعامات ہیں جو انسان کو دنیا و آخرت میں سرخرو کرتے.